बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ फीड। मैं हूं मुर्तज़ा डार। प्रोग्राम में बात करेंगे मुल्क की सियासी सूरत हाल के हवाले से। इमरान खान साहब का लॉन्ग मार्च जारी है। चौथे रोज़ का अख्ताम लॉन्ग मार्च का आज हो चुका है। इमरान खान साहब मुतअद्दिद मरतबा अपने कंटेनर से खिताब कर चुके हैं। इस सब असना में हुकूमत का रद्द-ए-अमल भी साथ सामने आता चला जा रहा है। इमरान खान साहब का लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद कब पहुँचेगा, इस हवाले से मुख्तलिफ कयास रायां की जा रही है, जबकि इमरान खान साहब का कहना है कि अभी वक्त लगेगा, 1 हफ्ते से 8 या 9 दिन भी लग सकते हैं। इससे कबल जो है वो 4 तारीख का कहा जा रहा था कि 4 तारीख तक इस्लामाबाद तक लॉन्ग मार्च पहुंच जाएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये दावा कर रही है कि उसके लॉन्ग मार्च में शुरका की तादाद बहुत ज़्यादा है और लोग उसमें जो है वो शरीक हो रहे हैं, फैमिली शरीक हो रही हैं, जबकि हुकूमत का कहना ये है कि लॉन्ग मार्च में शुरका की तादाद खासी कम है। इस हवाले से नवाज शरीफ साहब का भी एक ट्वीट सामने आया और उसमें उनका कहना था कि 2000 हों या 20,000 हों, लोग जब भी इस्लामाबाद पहुँचें तो मैंने हिदायत दे दी हैं शहबाज शरीफ साहब को कि इनकी किसी भी जो है गैर आइनी डिमांड को तस्लीम ना किया जा सके। ये मामला किस जानिब बढ़ेंगे। साथ ही साथ इमरान खान साहब का तोशा खाना के हवाले से जो केस है, उस हवाले से इलेक्शन कमीशन की क्या किया गया फ़ैसला, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का किया गया डिसीजन और उसका जो ज़िमनी इंतखाबात जारी उस पर क्या असर होगा, उसको भी डिस्कस करेंगे। शहीद अरशद शरीफ के केस में अभी तक की क्या डेवलपमेंट्स हैं और क्या अभी तक की फाइंडिंग्स है, उसको जानने की कोशिश करेंगे और साथ ही साथ इसके क्या मुहर्रिकात हैं, उसको भी आज हम डिस्कस करेंगे। गुफ्तगू का बाकायदा आगाज़ करते हैं। प्रोग्राम में मुझे ज्वाइन करें सलमान अहमद साहब, फोकल पर्सन है इमरान खान साहब के। उनके साथ मौजूद हैं इमरान याकूब साहब, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, एनालिस्ट हैं, और शोएब शाहीन साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, एन एक्सपर्ट ऑन लॉ। आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। गुफ्तगू का आगाज़ सलमान साहब, सबसे पहले मैं आपसे करना चाहूँगा। आपसे कुछ देर कबल आपने एक वीडियो पैगाम भी जारी किया। ये बताइए कि आपका जो वीडियो पैगाम था जिसमें आपने इस खदशे का इजहार किया कि आपकी लाइफ को थ्रेट है, आप थोड़ा सा एक्सप्लेन कर पाएंगे व्हाट एक्चुअली इज़ गोइंग ऑन? जी शुक्रिया बहुत बहुत मुर्तज़ा, आपने दावत दी। मुर्तज़ा देखें, जो मुझे थ्रेट आई थी ना, लेटेस्ट जो थ्रेट है, इसकी मैं आपको वो आइटिनरी बता देता हूँ। 13 जुलाई को मेरे घर गाड़ियाँ, नामालूम अफराद की गाड़ियाँ फिरनी शुरू हुई और मेरी जो एहलिया हैं उनका कोई ताल्लुक नहीं है करंट इवेंट्स या सोशल एक्टिविज्म से। उनको इतनी बेहुदा तरीके से अटैक किया गया सोशल मीडिया पे। और फिर एक FIA का नोटिस आया जुलाई के बीच में। FIA नोटिस मैंने आपसे शेयर भी किया है वो, ठीक है। अच्छा, मैंने अपने जो वकील थे उनको कहा कि आप इनको जवाब दें कि आपने इल्ज़ाम तो लगाया है, लेकिन आप जज, जूरी और एक्सिक्यूशनर तो नहीं FIA बन सकती ना। और जो आज़ादी ख्याल और आज़ादी राय जो है उसमें जो अतर मिनल्ला साहब हैं और हाई कोर्ट के वो जो थे, उन्होंने एक जजमेंट दी थी कि जो है ना, आप फैशिज्म ये वेयर करेगा कि अगर आप लोगों को उनकी ट्वीट्स पे उनको आप जेल में डालना शुरू करते हैं तो ये फैशिज्म होगा। ये उन्होंने पहले मेरे ये FIA के नोटिस आने से पहले एक जजमेंट दे दी थी जो मेरे वकीलों ने उनको भिजवाई ना। उनको जब मैंने कहा कि आप मुझे बताएं तो सी ना कि मेरा कसूर क्या है, तो आगे से कोई जवाब ही नहीं। अच्छा, फिर क्या हुआ कि एक लिस्ट इन्होंने बनाई है और मुझे 2 सीनियर पाकिस्तान के बड़े रिस्पेक्टेड एंकर्स ने कहा कि तुम्हारा नाम सलमान इस लिस्ट में है और ये हिट लिस्ट है। अच्छा। और तुम यहाँ से बचो। तो मेरे वालिद, अच्छा, कभी भी मेरे वालिद को तो फोन करके धमकियां नहीं मिली, लेकिन 85 साल के मेरे वालिद, उनको उन्होंने कहा कि अपने बेटों को मुल्क से भाग जाए, नहीं तो उसको गोली से मार देंगे। अच्छा। तो आज मैंने ये सोचा कि अभी जो हाल ही में पिछले इतवार को अरशद शरीफ शहीद के साथ हुआ है, कुछ पता नहीं है कि किसने गोली मारी, क्या हुआ है। तो मेरे दोस्तों ने, कुछ बड़े अच्छे दोस्त हैं, उन्होंने कहा कि तुम अपना वीडियो बनाओ, तो वो मैंने वीडियो फिर रिलीज किया और उसकी जिसकी आप बात कर रहे हैं। ठीक है, हम सलमान साहब दुआ गो हैं। उम्मीद करते हैं कि आप तक जो इन्फॉर्मेशन बज़रिया 2 जर्नलिस्ट पहुंची है, खुदा करे कि वो गलत इन्फॉर्मेशन हो, आपकी जान जो है वो महफूज रहे हमेशा, और हमारी तमाम तरह दुआएं आपके साथ हैं और ये ख़बर किसी तरह फ़ॉल्स ख़बर साबित हो। अब ये तो एक चीज़ है जो आपकी ज़ात से जुड़ी है और उसके लिए हमारी दुआएं आपके साथ हैं। यकीनी तौर पे जो शहीद अरशद शरीफ का आपने जिक्र किया, तमाम तर कौम जो है वो अफसरदा है और इस गम में मुब्तला है कि उनके साथ क्या होगा, खोज लगाना चाह रहे हैं। अब इसके साथ साथ एक सिलसिला आपका जारी है, यानी आपकी जमात का, जिसके साथ जिनका फोकल पर्सन है फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर के, दे आर ऑन द रोड्स, और आपकी जो डिमांड्स हैं वो आप कहते हैं जो एक प्राइमरीली डिमांड है वो पूरी ना हुई तो हम इस्लामाबाद पहुंचेंगे और जब तक डेट अनाउंस नहीं होगी वी आर देयर ऑन द रोड्स। ये बताइए, नॉट बीइंग पार्ट ऑफ PTI ओनली, आई मीन हाउ डू यू सी दिस, व्हाटएवर इज़ हैपनिंग ऑन द रोड,
اور اسلام آباد کتنے عرصے میں پہنچنے کا پلان کرتے ہیں, اور اسلام آباد جا کے کیا کرنے کا پلان رکھتے ہیں؟ اس حوالے سے گورنمنٹ کو بہت سارے خدشات ہیں, اس کا ذکر کر چکے ہیں وہ. جی مرتضیٰ, بہت اچھا سوال ہے آپ کا. اس کو تھوڑا سا مجھے آپ کو کانٹیکسٹ دینا پڑے گا اگر آپ مجھے اجازت دیں تو. پلیز. دیکھیں, جو خان صاحب کی 9 اپریل کو جب یہ گورنمنٹ رجیم چینج ہوئی, ایک بیرونی سازش اور پاکستان میں میر جعفر میر صادق نے مل کے لوٹوں کے ساتھ یہ سازش کی, جس میں ایک یہ حکومت جو ہے امپورٹڈ حکومت, جس میں 60% لوگ جو ہیں بیل پہ ہیں اور ان کے جرائم گھٹاؤنے جرائم ہیں, یعنی کہ منی لانڈرنگ, کڈنیپنگ, قتل, اور ان کو ہمارے سر پہ مسلط کر دیا. نہ یہ سمجھ رہے تھے کہ لوگ چپ ہو کے, جب بھی خان صاحب کی گورنمنٹ جائے گی لوگ خوش ہو کے اور مٹھائیاں بانٹیں گے یا کوئی زیادہ شور نہیں بچائیں گے. لیکن پچھلے 6 مہینے میں مرتضیٰ آپ دیکھیں کہ اتنے زیادہ لوگ جو پاکستان میں بیرون میں پاکستانی, انہوں نے اتنا سخت رد عمل دیا ہے کہ نہ صرف تو وہ سڑکوں پہ نکلے, انہوں نے یہ اوور ویلمنگ جو ووٹ دیے ہیں 17 جولائی کو, جس کی وجہ سے پنجاب کی گورنمنٹ پھر خان صاحب کے واپس آ گئی. اور انہوں نے ابھی جو ریفرینڈم ہوا تھا جس میں ایک عمران خان اور پی ڈی ایم, مطلب تقریباً 1 against 14, کیا لوگوں کا کیا رد عمل تھا. اگر لوگ اتنے کم ہیں تو پھر یہ الیکشن کیوں ہارے جا رہے ہیں, اور پھر یہ ڈر کیوں رہے ہیں الیکشنوں سے, یہ بھاگ کیوں رہے ہیں الیکشنوں سے. خان صاحب کیا کہہ رہے ہیں اس مارچ سے, جو آپ نے سوال پوچھا کہ مارچ کا مارچ سے رہے ہیں کہ بھائی 6 مہینے سے آپ نے ملک کو کھڈے میں ڈال دیا ہے, اور کیوں لے کے آئے تھے آپ ان لوگوں کو, اور یہ کیا کر دیں گے اگلے آنے والے مہینوں میں جس سے آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان سنور جائے گا. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. 6% گروتھ پہ پاکستان جا رہا تھا جب خان صاحب پاور میں تھے, اور اب 0.85% پہ آ گیا. روپی جو ہے وہ نوز ڈائیو کر گیا. اچھا سلمان صاحب, جو عام آدمی کی ایک چھوٹی سی چیز ہے, آئی مین دس از اے لانگر ڈیبیٹ, میں چاہتا ہوں باقی لوگوں کو بھی, مہمانوں کو اس میں شامل کیا جائے. بہت شارٹلی یہ مجھے آنسر کیجیے گا کہ بیک ڈور ابھی خان صاحب کے رابطے جاری ہیں, حکومت سے ٹیم بنائی گئی ہے, کچھ افواہیں بھی ہیں, کچھ اطلاع بھی ہیں, ان کو رد بھی کیا گیا. آئی مین آر دیئر سم ٹاکس؟ اگر ہیں تو میرا نہیں خیال کوئی بری بات ہے. آئی مین دیر از نتھنگ رانگ ان دا ٹاکس. آر دیئر اینی؟ مرتضیٰ دیکھیں, آپ جانتے ہیں, آپ ایک منجھے ہوئے جرنلسٹ ہیں اور اینکر ہیں, کہ پاکستان کی پاور ڈائنامکس پچھلے 75 سال میں کیا ہے. ٹھیک ہے, کہ اگر آپ عوام کی قوت تو بہت امپورٹنٹ ہے, سب سے امپورٹنٹ تو اس میں چیز عوام کی قوت ہے, لیکن اگر کوئی لوگ کسی اور کو مسلط کر دیتے ہیں آپ کے اوپر, ٹھیک ہے, تو پھر آپ کیا ان کو دکھا رہے ہیں؟ آپ دکھا رہے ہیں کہ جمہوری طریقہ کیا ہے, کہ سڑکوں پہ لوگوں کو لے کے جائیں, اور سڑکوں پہ لوگ کہہ رہے ہیں سب پاکستان کو, سارے پاور کوارٹرز کو, کہ ہمیں آزاد منصفانہ الیکشنز کی ڈیٹ چاہیے. کریکٹ. ابھی کوئی ٹاکس جاری ہیں سر آپ کی لیڈرشپ کی کسی سے؟ پرامن کام کیا ہے. کریکٹ, آپ کی ٹاکس جاری ہیں ابھی کسی سے, بیک ڈور کوئی رابطے چل رہے ہیں اس وقت حکومت سے, کسی سے بھی, کسی کنسرن کوارٹر سے؟ آپ نے اگر خان صاحب کی سپیچ دیکھی ہو تو انہوں نے کہا کہ میں صرف ایک نقطے پہ ہر انسان سے بات کرنے کے لیے تیار ہوں, چاہے وہ ٹی وی اینکرز ہوں, چاہے وہ ہوں, فری فیئر الیکشنز جو ہے اس کی ڈیٹ دیں, پھر آگے بات کریں گے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, آپ میرے ساتھ رہیے گا. عمران یعقوب صاحب, سر میں نے ابھی شعیب صاحب کی طرف بھی جانا, لیکن پہلے میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا, آپ ماشاءاللہ جرنلسٹ ہیں, بہت سارے آپ نے حکومتیں جاتی بھی دیکھی اور بہت ساری آتی بھی دیکھی. 2 چیزوں پہ آپ کا مجھے آنسر چاہیے. سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیے, بطور صحافی, ہمارے کولیگ, ہمارے بھائی ارشد شریف ہم سے جدا ہو گئے, شہید ہو گئے, اس کے بارے میں ابھی تک کی جو انویسٹیگیشن ہے, آپ کی کیا آبزرویشن ہے؟ یہ رائٹ ڈائریکشن میں جا رہی ہے؟ اور دوسرا یہ کہ جو خان صاحب اس وقت سڑکوں پہ موجود ہیں, اپنے آبجیکٹیو حاصل کر پائیں گے؟ عمران صاحب. ڈار صاحب, بس میں بڑا جو ہے نا دل پہ پتھر رکھ کے بات کا دونوں جو ہے نا اس کا جواب نفی نہیں. ارشد شریف شہید ہمارے بالکل نہیں, عمران صاحب سے ہمارا رابطہ کچھ پرابلم آ رہا ہے, آڈیو کچھ میرا حال پرابلم ہے, دوبارہ رابطہ کرتے ہیں آپ سے. شعیب صاحب, سر میں آپ کی طرف آنا چاہوں گا. یقینی طور پہ ارشد شریف صاحب کا چلا جانا جو ہے ظاہر ہے ایک بڑا ہی دکھ بھرا معاملہ ہے. آپ کی بطور ایز این آبزرور, آئی مین میں آپ بہت سارا ان کے ساتھ بھی آپ کا انٹریکشن رہا, آئی مین
व्हाट इज़ योर ओपिनियन, आप क्या कहेंगे इस बारे में, ये क्या हो रहा है, क्या चल रहा है? और साथ ही साथ मैं चाहता हूँ हमारे नाज़रीन को आप ये भी बताते हैं जो आज का केस इमरान साहब का है तोशाखाना के हवाले से और इस्लामाबाद हाई कोर्ट की आज की इसके हवाले से क्या डेवलपमेंट अगर आप शेयर कर सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुर्तज़ा डार साहब, आपने अरशद शरीफ का जो हवाला दिया है, मैं समझता हूँ कि हमारा वो दोस्त भी था मरहूम, एक निडर, बेबाक और बड़ा फेयर कमेंट्स के साथ आगे चलने वाला और विद डॉक्यूमेंट्स और बगैर किसी तासुब के, विदाउट प्रेजुडिस वो काम करता था और बड़ा मेहनत करके वो उसके प्रोग्राम्स अगर आप देखें तो वो कोई भी इधर उधर की बात नहीं करता था, वो बड़ा डॉक्यूमेंटेड बात करता था। करेक्ट। लोगों को उस पर तनकीद भी हो सकती है, लोगों को उससे इख्तलाफ भी हो सकते हैं, लेकिन जिन हालात में मुल्क से भागने पे मजबूर किया गया, उसको 15 FIR दर्ज की गई उसके खिलाफ, हालांकि उसका कोई कसूर नहीं था। डॉक्टर शहबाज गिल को स्टेटमेंट देने के लिए उसने बुलाया, डॉक्टर शहबाज ने एक टेलीफोनिक कन्वर्सेशन की, स्टेटमेंट दी, डॉक्टर शहबाज गिल के खिलाफ FIR दर्ज हो गई और उसके बाद उसके ऊपर जो तशद्दुद भी हुआ, जो कुछ भी हुआ वो आपके सामने है। लेकिन बात यह है कि उस जर्नलिस्ट का क्या कसूर है? आप आवाज रिकॉर्ड कर रहे हैं, आप मेरी गुफ्तगू सुना रहे हैं, अगर मैं गलत कहता हूँ, सही कहता हूँ, ये मेरा रिलेवेंट है ना, मेरे खिलाफ FIR होनी चाहिए। ये थोड़ा है कि आप अरशद शरीफ को उठा करके इस कदर तजलील की, इतना मजबूर किया कि वो मुल्क से भागने पे मजबूर हुआ और अपनी जान बचाने के लिए फिर वो दुबई में जिस तरह गया और फिर वहां से डिपोर्ट करने की धमकी मिली और 48 आवर्स का टाइम मिला और UK की गवर्नमेंट ने भी कह दिया कि आप अपने मुल्क से अप्लाई करेंगे तो हम आपको वीजे के लिए कंसीडर करेंगे, तो वो बहरहाल कीनिया में जाकर मर्डर हो गया। सबसे पहला हमने मुतालबा किया था, मैंने एज प्रेसिडेंट इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की तरफ से, इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार के एसोसिएशन की तरफ से मुतालबा किया था कि इसकी जुडिशियल इंक्वायरी कराई जाए और फौरी तौर पर हमने ये मुतालबा किया था कि सुप्रीम कोर्ट के किसी सिटिंग जज से इसकी जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए। आज मैं पिछले दिनों प्राइम मिनिस्टर ने एक कन्वे किया था कि जी हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को लिखेंगे कि वो किसी सिटिंग जज ऑफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट से उसकी इंक्वायरी कराएं। मैं समझता हूं कि उससे भी वो पीछे हट गए हैं। उन्होंने एक जस्टिस रिटायर्ड, हमारे वो दोस्त ही हैं जस्टिस शुकुर राजा साहब, उनके जरिए उसकी इंक्वायरी कराने का फैसला किया है। मैं उसको मुस्तरद करता हूं। मैं समझता हूं कि इस जरिए से इस कत्ल को हशब करने की कोशिश होगी, फैक्ट्स को मिक्स करने की कोशिश होगी और ये नामुनासिब है। वो कि हमारे लिए बड़ा एहतराम का रिश्ता है उनके साथ, लेकिन किसी जस्टिस रिटायर्ड और एक आम आदमी के दरमियान, एक आम वकील के दरमियान कोई फर्क नहीं है। उसके पास वो पावर्स एक्सरसाइज नहीं कर सकेगा जो पावर्स एक सिटिंग जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एक्सरसाइज कर सकेगा। और हमें प्रेफरेबली काजी फाइसा साहब, जो कि 2 ऑलरेडी इसमें इस तरह की रिलेटेड कमीशन की सरबराही कर चुके हैं, कि जब वो मेमो गेट वाला था वो भी उन्होंने सरबराही की थी, कोयटा में जो शहादतें हुई थी, हमारे को 57 के करीब वकील भी शहीद हुए थे जिसमें उनके ऊपर दहशतगर्दी हुई थी। तो इस तरह के मामलात में मैं प्रेफरेबली जो सीनियर मोस्ट जज हैं काजी फाइसा साहब, उनसे इंक्वायरी कराई जाए या किसी भी सिटिंग जज से नॉमिनेटेड बाय द चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, उससे इंक्वायरी कराई जाए ताकि कत्ल के असल मुहर्रकात सामने आ सके। ये तो कत्ल को छुपाने वाली बात है। जिस अंदाज और जिस तरीकाकार से, जिस FIA से तंग आ करके वो मुल्क भागने पे मजबूर हुआ, आज अगर वो तफ्तीश और तहकीक करेंगे तो मेरा ख्याल है कि उसके ऊपर ना उनकी फैमिली उसके ऊपर सेटिस्फाई होगी और ना ही उसके ऊपर आम पब्लिक सेटिस्फाई होगी, और ये तरीकाकार ठीक नहीं है। दूसरी बात, जब आपने अरशद शरीफ साहब की बात की, मैं समझता हूं कि वो उसके साथ साथ बाकी सहाफियों को भी, जो देखें, आप डिफरेंस ऑफ ओपिनियन कर सकते हैं, अगर कोई गलत काम करता है उसके खिलाफ FIR दर्ज कर सकते हैं, लेकिन उनको हरास करना, उनकी किसी भी कमेंट्स को एक इशू बना के उनके ऊपर FIR दर्ज करना, ये माजी में कभी नहीं हुआ। ठीक है, हुआ होगा, हरासमेंट भी हुई होगी, लेकिन जिस अंदाज और जिस स्टाइल से ये मौजूदा हुकूमत कर रही है, मैं समझता हूँ कि ये फाशिज्म के ज़िम्रे में आता है और ये नामुनासिब है, आज़ादी सहाफ़त का गला दबाने के मुतरादिफ है और ये नहीं होना चाहिए। इससे जमहूरी रिवायात पनप नहीं सकती। आज़ादी इज़हार राय जमहूरियत की बुनियाद है और ये होना चाहिए, हासिल होना चाहिए हक सबको। आइन जो है वो भी ज़ाहिर यही कहता है। आप मेरे साथ रह गए, इमरान साहब का जो केस चल रहा है उसके हवाले से मैं आपसे बात करता हूँ। हमारा राब्ता बहाल हुआ है इमरान याकूब साहब से। इमरान याकूब साहब, सर सुन पा रहे हैं मुझे अभी?
جی بالکل ڈاکٹر صاحب سن پا رہا ہوں. جی سر پلیز کنٹینیو کیجیے گا. میرا سوال آپ سے دو چیزوں کے بارے میں تھا. سب سے پہلے تو ڈاکٹر صاحب میں یہ کہہ رہا تھا کہ میں بڑا اپنے دل پہ پتھر رکھ کے یہ بات کرنا چاہتا ہوں جی کہ آپ نے مجھ سے دو چیزیں پوچھی تھی. ایک یہ کہ کیا ارشد شریف صاحب کی جو شہادت ہے اس کے بعد یہ ہونے والی انویسٹیگیشن کا کوئی نتیجہ نکلے گا, اور دوسرا یہ کہ کیا عمران خان صاحب کی اس موومنٹ کا کوئی نتیجہ نکلے گا. جی جی جی. تو میں آپ سے کیٹیگوریکلی اگر مختصر ترین جواب میں بات کروں تو وہ یہ ہے کہ نہیں, ان دونوں کا نتیجہ نہیں نکلے. اچھا, اس کی کیا وجہ سر؟ ہاں جی, میں بالکل اس کو ایلیبریٹ کرتا ہوں. دیکھیں ہمارے ہاں المیہ یہ ہے کہ جس چیز پہ بھی کبھی کوئی کمیشن بنے, کوئی کمیٹی بن جائے تو وہ پنجابی میں کہتے ہیں کمیٹی طے گئی ہے, وہ اس کا نتیجہ کبھی نکلتا نہیں. ہم ادھرمان کمیشن دیکھ لیں آپ, ضیاء الحق کا حادثہ ہوا, پریزیڈنٹ بھی تھے, آرمی کے چیف بھی تھے, سب کچھ تھے, لیکن ان کا بیٹا خود اس کے بعد وفاقی وزیر کتنا عرصہ رہے لیکن اس کا نتیجہ نہیں نکلا. حالانکہ ان کے منہ بولے بیٹے 3 دفعہ وزیر اعظم بھی رہے لیکن اس کا نتیجہ کچھ نہیں نکلا. اسی طرح محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کا واقعہ ہوا, اس کا آج تک حالانکہ ان کے شوہر نامدار جو ہیں وہ صدر پاکستان بھی رہے, ان کی حکومت بھی رہی, لیکن نتیجہ کچھ نہیں نکلا. تو ارشد شریف بیچارہ تو ایک عام صحافی تھا, ہم جیسا نہتا قلم, اپنے قلم اور اپنی آواز کے ذریعے بات کرنے والا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ مجھے نہیں لگتا اس میں کہ کوئی اس کا نتیجہ نکلے. یہ ساری جو باتیں ہیں نا کہ سپریم کورٹ کا حاضر صدر جج مرزا جج صاحب کریں, ہائی کورٹ کے کریں, آپ جسٹس فائز عیسیٰ صاحب کو دے دیں, بڑی معذرت کے ساتھ شاہین صاحب میرے لیے بڑے قابل احترام ہیں. پرابلم صرف اتنی ہے کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو بھی دے دیں گے نا آپ, تو اس میں بھی کئی اعتراضات ہو جائیں گے. کچھ لوگ اس پہ کچھ کہیں گے, کچھ کہیں گے, اور ان کو متنازع, اس انکوائری کو متنازع بنا دیا جائے گا. ایشو یہ ہے کہ یہاں پہ انصاف کا بول بالا نہ ہونے کی وجہ سے تو یہ سارے معاملات ہوتے ہیں. اب آ جاتا ہوں دوسرے آپ کے سوال کے دوسرے حصے کی طرف, لانگ مارچ. تو سر گزارش یہ ہے کہ یہ لانگ مارچ ہے نہیں, اس کو لانگ مارچ کا نام ضرور دیا گیا ہے لیکن یہ اصل میں یہ بھی دھرنے ہیں چھوٹے چھوٹے. یہ اسی طرح سے ہے کہ مختلف شہروں میں وہ جا رہے ہیں, اپنا شو لے جا رہے ہیں, اس کے بعد دوبارہ اور پھر وہ اسی طرح سے کنٹینیو کر کے اسلام آباد میں جائیں گے. اچھا, لاہور میں ان کا شو بہت اچھا تھا, بہت پرزور تھا, آغاز اس کا بڑا اچھا, لیکن اس سے اگلے دن آپ نے دیکھا کہ فیروز والا اور شاہدرہ والا معاملہ ایک خوش شو تھا, اس میں اتنی دنیا نہیں تھی. پھر اس کے بعد اس سے اگلے روز جو معاملہ ہوا اس میں لوگ شاہدرہ کی نسبت بہتر لوگ تھے, بہتر شو تھا, لیکن انفارچونیٹلی وہ ہماری صحافی بہن جو تھی صدف میں اس کا واقعہ ہو گیا. ہاں جی, اور اس کے ان کی شہادت کے بعد وہ انہیں ختم کرنا پڑا. لیکن عمران خان صاحب نے یہ جو اس دفعہ پلان بنایا ہے وہ یہی ہے کہ وہ چھوٹے چھوٹے اس میں کریں گے. اچھا, عمران خان صاحب کا جو پلان ہے اس کے آپٹکس اور ڈائنامکس ہیں, میں آپ سے یہیں سے اس پہ مزید اوپینین آپ کا لیتا ہوں. قمر زمان قاہرہ جوائن کر رہے ہیں, معاون خصوصی وزیر اعظم کے, اور ان کا نام بھی اس کمیٹی کے اندر تھا جس نے مذاکرات کرنے تھے عمران خان صاحب سے. ویلکم ٹو دا شو قاہرہ صاحب. قاہرہ صاحب سر یہ فرمائیے کہ ظاہر حکومت کا تو کردار یا رول ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ بردباری کا, بڑے کا, جا کے بات چیت کرنے والا ہو سکتا ہے. اب تھوڑی دیر پہلے نواز شریف صاحب کو ٹویٹ آیا کہ جی ان کو کسی صورت غیر آئینی جو ہے مطالبہ ان کا تسلیم نہ کیا جائے. آئی مین اف نو ٹاکس دین واٹ از دا سولوشن سر؟ دیکھیے, ٹاکس سے تو کسی نے انکار نہیں کیا. اس ٹویٹ کی میاں صاحب نے یہ نہیں کہا کہ مذاکرات نہ کیے جائیں, انہوں نے کہا ان کا غیر آئینی مطالبہ نہیں مانا جائے. اب غیر آئینی کیا ہے؟ ہم سارے لوگ پہلے دن سے, پہلی بات تو یہ ہے کہ جب ماحول گرم ہو جاتا ہے تو دونوں اطراف سے ہونے والی گفتگو جواباں غزل کے طور پہ بھی ہوتی ہے. خان صاحب نے احتجاج کرنے کے لیے جو ماحول گرم کیا, جس طرح کا ماحول کریٹ کیا, اس میں بڑی تلخی تھی. وہ گالیاں دے رہے تھے, وہ برا بھلا کہہ رہے تھے, وہ کہہ رہے تھے ہم چاروں طرف سے اسلام آباد کو گھیریں گے, اسلام آباد چھوٹا سا دارالخلافہ ہے, پنجاب ادھر ہے, کے پی کے ادھر ہے, کشمیر پیچھے ہے, سب طرح سے لوگ آج کو بند کر دیں گے. تو اس کے جواب میں حکومت کی طرف سے بھی کہا گیا کہ اور کہا جا رہا ہے کہ ہم بند نہیں کرنے دیں گے.
ہم ایسی کوئی حرکت نہیں ہونے دیں گے جس سے آپ اسلام آباد کو بند کرنے کا سوچیں. یہ بالکل قطعاً یہ بات بالکل درست ہے. لیکن دوسری طرف جب گورنمنٹ کو دیکھتے ہیں تو خان صاحب تو اپنے ساتھیوں کو چارج کر رہے ہیں, اور گورنمنٹ جو ہے اس کی بھی ایک کنسٹیٹوئنسی ہے. اس نے پاکستان کے لوگوں کو, اپنی جماعتوں کو, ڈپلومیٹک کور کو, بزنس کمیونٹی کو, پاکستان کے عام آدمی کو یہ تحفظ دینا ہے کہ کچھ نہیں بھائی, خیر ہے, ہم چیزوں کو سنبھال رہے ہیں. اور یہ جو خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں خونی انقلاب لے آؤں گا اور بندوقیں لے کے چڑھائی کر دوں گا, ایسا کچھ نہیں ہوگا. انہوں نے بھی اس کو لوگوں کو تحفظ دینا ہے. لیکن تعلق مذاکرات کا ہے, ہم نے ایک دن بھی نہیں کہا, اور آج بھی دسیوں پروگراموں میں کہ مذاکرات, ایک چھوٹی سی بات کہ مذاکرات جمہوریت کا حصہ ہیں, لیکن مشروط مذاکرات نہیں ہو سکتے. اگر خان صاحب کہیں کہ میری مذاکرات شرط ہے کہ پہلے ڈیٹ اناؤنس کرو, تو یہ شرط نہیں مانی جا سکتی. اس کے اوپر بات ہو رہی ہے. وہ رستے میں ہیں, ان کے ساتھ بقول ان کے لاکھوں لوگ ہیں, لیکن چلیے ہم کہتے ہیں ہزاروں لوگ ہیں, اب وہ آ رہے ہیں. آپ کا مجھے یاد ہے کہ ماضی میں بڑے بڑے دھرنوں میں آپ نے مذاکراتی رول پلے کیے ہیں, آپ ٹیمز کا حصہ رہے ہیں, آپ کو بھی یاد ہے, مجھے بھی یاد ہے, دھرنے بھی ہوئے ہیں, اسلام آباد میں آیا ہے, بند بھی ہوا ہے, سارا کچھ ہوا ہے. حکومت کے بارے میں جو اس وقت موجود ہے, خیال کیا جا رہا ہے کہ اس کا نیریٹو یا اس کا سٹانس تھوڑا ضرورت سے زیادہ سخت ہے. آئی مین دیر کین بی اے وے آؤٹ, اور آپ جیسے لوگوں کو اس میں شامل کر کے اور بائی فورس بھیج کے یار لیٹس سٹ اینڈ لیٹس ٹاک اینی ویئر, گجرانوالہ میں بیٹھ جاتے ہیں, بیٹھ کے بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں. آئی مین آپ کا تو ماضی مذاکرات اور ایسے رول سے بھرا پڑا ہے, تو آپ کوشش کر لیں, پیپلز پارٹی کوشش کرے تھوڑا سا حکومت کو سمجھائیں کہ یار ایک سٹیپ پیچھے لے لیتے ہیں اور بیٹھ کے بات کر لیتے ہیں, کیا ہوگا؟ نہیں, ایک ہوتا ہے کہ احتجاج کرنے والوں کے مطالبات, ایک ہوتا ہے مطالبات کے بجائے شرطیں. مطالبہ ہونا درست رستہ ہے اور مطالبے پہ بات ہو سکتی ہے. حکومت کے ساتھ آپ مطالبات کریں, حکومت اپنے مطالبات رکھے, بیٹھ کے بات کریں, کوئی درمیانی راستہ نکل آئے. جو ہماری طرف سے سب سے سخت باتیں کر رہے ہیں مولانا ثناء اللہ ہے, ان کی ڈیوٹی یہ ہے. لیکن انہوں نے بھی بارہا کہا کہ اگر یہ جائز طریقے سے بات کرتے ہیں, اگر غیر مشروط کرتے ہیں اور طریقے سے بات کرتے ہیں, تو 2-4 مہینے آگے پیچھے الیکشن کرنے سے کوئی قیامت نہیں آ جائے گی. یہ باتیں کرنے کے بعد بھی اگر گالی گلوچ کا کلچر جاری رہے گا, دھمکی کا کلچر جاری رہے گا, بندوقیں اکٹھی کرو, لوگ لے کے آؤ اور خونی مارچ کر دیں گے, یہ پھر اس کے جواب میں زبانیں سخت ہو جاتی ہے. آپ کی بالکل درست ہے, لیکن میں پھر کہہ رہا ہوں کہ اگر تو احتجاج سے مطالبے ہو, ہم نے بھی احتجاج کیے, مارچ بھی کیے, ہمارے مطالبے تھے, ان مطالبوں کے جواب میں حکومتیں مذاکرات کرتی ہے. طاہر القادری صاحب نے دھرنا دیا, ان کے مطالبے سے مذاکرات ہوئے. اسی طرح عمران خان صاحب کا دھرنا تھا, لیکن جب وہ مذاکرات نہیں ہوئے, شرطیں لگائیں, تو پھر مذاکرات کہیں اور سے انٹروینشن کرنی پڑی. آج بھی ہم خان صاحب کو یہی کہہ رہے ہیں کہ شرطوں سے مذاکرات نہیں ہوں گے. ہاں, آپ مطالبہ رکھیں, گورنمنٹ کے بھی مطالبات ہوں گے, بیٹھ کے بات کرتے ہیں, اور مڈل وے کوئی پاتھ تلاش کرنا چاہیے. یہ کیسے ممکن ہے کہ لوگ بیٹھے اور راستے نہ نکلے؟ لیکن اگر آپ اس گھمنڈ میں ہو کہ جو کچھ میں نے کہا ہے وہی مانا جائے گا, اور آپ کی عادت اتنی پختہ ہو چکی ہو کہ جو میں کہتا ہوں وہی منواؤں گا, تو یہ بات لوگوں کے لیے قابل قبول نہیں ہوتی. ہم بھی سیاسی جماعتیں ہیں, وہ اگر اپنی کانسٹیٹوئنسی کو ایڈریس کرنا چاہتے ہیں تو ہم نے بھی کرنا ہے. ٹھیک ہے, آخری سوال آپ سے قاہرہ صاحب, ناٹ بینگ پارٹ آف گورنمنٹ اونلی اور بینگ پارٹ آف پیپلز پارٹی, آپ ادر دین دیٹ ایک ماشاءاللہ پولیٹیکل اینالسٹ بھی ہیں, آبزرور بھی ہیں. میں اس حوالے سے آپ سے یہ سوال کر رہا ہوں, مجھے یہ بتائیں کہ نیئر فیوچر میں آپ کیا پاکستانی سیاسی منظرنامہ دیکھ رہے ہیں, کیا ہو رہا ہے, حالات اچھے آ رہے ہیں, بہتر لگ رہے ہیں آپ کو, ہونے لگتے ہیں کہ گڑبڑ نظر آ رہی ہے اگلے 1 مہینے میں؟ پاکستان کی بدقسمتی یہ ہے کہ مشکل حالات ہیں بڑے, اور جب کوئی بہتری کا سفر شروع ہوتا ہے تو ساتھ ہی کوئی نہ کوئی اس طرح کے ہنگامہ آرائی ہو جاتی ہے کہ اپنے گھر کے اندر حالات اچھے نہ ہوں, لوگ اپنے گھر کے حالات خراب کرنے کو تیار بیٹھے ہوں, تو باہر سے لوگ آپ کو کہاں مدد کو آئیں گے, کتنی مدد کریں گے؟ اس پاکستان کی حکومت جو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ جو شدید قسم کے چیلنجز ہمیں درپیش ہیں, ان سے نکلنے کے لیے حتی الامکان کوشش کی جائے, اور انشاءاللہ اس میں بہتری کے سامان بھی تھے, ہیں. مسلمان ملک بھی, ہمارے دوست ملک بھی, چائنا بھی, ادروائز بھی. خارجہ پالیسی میں آپ نے بڑی واضح طور پہ بہتری دیکھی ہوگی, مالی معاملات میں بھی بہتری آ رہی ہے, عالمی ادارے بھی ہمیں سپورٹ کر رہے ہیں, ممالک بھی سپورٹ کر رہے ہیں. لیکن اب اگر دوبارہ ہم پاکستان کے اندر ایسی فضا کھڑی کر دیتے ہیں, انسرٹینٹی جس طرح خان صاحب کریٹ کر رہے ہیں, تو وہ حکومت کے راستے کی رکاوٹیں نہیں بن رہے. ٹھیک ہے, فرض کریں کہ خان صاحب کے سارے عمل سے اگر اکانومی خراب ہو جاتی ہے, حالات خراب ہوتے ہیں, تو حکومت کی پاپولیرٹی خراب ہوگی.
لیکن حکومت کی پاپولیرٹی ایک طرف، بنیادی طور پہ تو وہ پاکستان کی بربادی کی داستان لکھیں گے نا. یہ نہیں ہونا چاہیے. اور سینئر وائسز کے طور پہ ان کو بھی سمجھنا چاہیے کہ کوئی اکیلا طاقتور اتنا نہیں ہوتا کہ وہ واحد ہی پاکستان کے فیصلے کرنے لگے گا. ایسے نہیں ہوتا. پاکستان کے فیصلوں کے لیے بہت ساری سیاسی جماعتیں موجود ہیں اور سب کے پاس عوام کا مینڈیٹ ہے. سب کو عوام کی تائید حاصل ہے. کسی کو تھوڑی ہے، کسی کو زیادہ ہے. اور خان صاحب یاد رکھے، ان کی حکومت کے آخری دن تھے اور وہ بالکل راک باٹم پہ لگے ہوئے تھے. آج اگر ان کو کوئی بہتری کے آثار مل رہے ہیں تو یاد رکھیں یہ کسی وقت حالات بدلتے ہوئے دیر نہیں لگتی. اگر وہ اس سے فائدہ نہیں اٹھائیں گے ان کا بھی نقصان ہوگا، پاکستان کا بھی نقصان ہوگا. ویری کوئکلی سر 30 سیکنڈ. ارشد شریف صاحب کی انویسٹیگیشن آر ہیڈنگ ان دا رائٹ ڈائریکشن. میں جانتا ہوں آپ کا ان سے بہت تعلق تھا، سب کچھ تھا، آپ حکومت کو ریپرزینٹ بھی کرتے ہیں، آپ مطمئن ہیں ابھی تک کی کارروائی سے؟ ارشد شریف صاحب کے معاملے میں انویسٹیگیشن کے لیے وزیر اعظم نے ان کے صدر سے بات کی ہے. ہماری ایجنسیز آپس میں رابطے میں ہیں اور ہم نے جو کمیشن بنایا ہے، میں نے سنا ہے اس پہ اعتراض اٹھا ہے کہ وہ سابق جج پہ مشتمل ہے. اس سے پہلے جتنے بھی کمیشن بنے وہ سابق ججز سے تھے موسٹلی. اور نتیجہ بھی نہیں آیا. اگر فیملی کا یہ تحفظ ہے کہ حاضر سروس جج ہونا چاہیے تو بالکل ہم بات کریں گے. اس کمیشن کے سربراہ کو تبدیل کر کے حاضر سروس جج لگا فائز دیا عیسیٰ جائے. صاحب کا نام بھی دے سکتے ہیں سر؟ جی فائز عیسیٰ صاحب کا بھی نام دیا جا سکتا ہے. دیکھیے کیوں نہیں، قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا نام ہو سکتا ہے، کسی اور کا نام ہو سکتا ہے. سوال قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا نہیں ہے. ایک بات یاد رکھیے، اس کمیشن کی جو فائنڈنگ آئے گی، یہ وقوع تو ہوا ہے کنیا میں. ہماری انویسٹیگیشن ٹیم ہو، جے آئی ٹی ہو یا کمیشن ہو، اس کو کنیا کی حکومت کتنی ایکسیس دیتی ہے، وہاں ان کا کتنا عمل دخل ہوگا، یہ بھی آپ کو دیکھنا چاہیے. لیکن فیملی کی تسلی کے لیے ہم تو یہ بھی کہتے ہیں کہ پی ایف یو جے کا نمائندہ اس میں شامل کیا جائے. انٹرنیشنل جو جرنلسٹ فورمز ہیں ان کا نمائندہ شامل کر لیا جائے تاکہ جو بھی اس کی تحقیقات ہوں وہ نیوٹرل اور فیئر ہوں اور اس کا آؤٹ کم جو ہے وہ سب کو قابل قبول ہو. ٹھیک ہے، سب کو قابل قبول ہو. بہت شکریہ جی. قمر زمان قاہرہ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، معاون خصوصی ہیں وزیر اعظم پاکستان کے. عمران یعقوب صاحب، قمر زمان قاہرہ صاحب، آپ دونوں کا شکریہ. بریک کے بعد شعیب شاہین صاحب اور سلمان احمد صاحب سے گفتگو جاری رکھیں گے. وقت تو اشارت ایک بریک کا، بریک کی جانے پڑیں گے. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. پروگرام میں گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. میرے ساتھ شعیب شاہین صاحب موجود ہیں اور سلمان احمد صاحب موجود ہیں. شعیب صاحب، سر ہمارے ناظرین کو تھوڑا سا ذرا کلیئر کیجیے گا کہ توشہ خانہ ریفرنس میں عمران صاحب کی جو نااہلی ہے اس کو فوری طور پہ معطل کرنے کے حوالے سے اسلام آباد ہائی کورٹ نے جو احکامات دیے ہیں وہ ہے کیا؟ کیونکہ اس میں تھوڑی سی کنفیوژن ہے. کچھ کا خیال ہے کہ جی اس کو رول آؤٹ کر دیا گیا ہے جو ان کے خلاف الیکشن کمیشن نے فیصلہ دیا تھا. کچھ کا کہنا نہیں، فار دا ٹائم بینگ اٹ ہیز بین سیڈ لائک دس. واٹ از دی ایگزیکٹ پوزیشن؟ دیکھیں، پہلے تو پچھلے ہفتے کیس یہ لگا تھا جسٹس عطر من اللہ صاحب کے پاس. انہوں نے کہا تھا کہ اس میں جو سرٹیفائیڈ کاپی آف دی آرڈر یا ججمنٹ ہے الیکشن کمیشن کا وہ موجود نہیں ہے، لہٰذا وہ آبجیکشن ہے اس کو آپ ریموو کریں اور وہ جمع کروائیں. ٹھیک، وہ جمع کرائے گا. اس دوران ان کی نامینیشن ہوگی بیفور دی سپریم کورٹ آف پاکستان اور ابھی فائنل نوٹیفیکیشن تو نہیں ہوا لیکن ابھی وہ کیسز نہیں سن رہے. اب جو فیوچر چیف جسٹس ہونے والے ہیں وہ عامر فاروق صاحب، ان کے پاس ہی کیس لگا اور جسٹس عامر فاروق صاحب نے وہ ججمنٹ یا آرڈر جو ہے نا ایز اے ہول وہ سسپینڈ نہیں کیا، معطل نہیں کیا، کیونکہ آج کچی پیشی تھی. پریکٹیکلی آج پہلی پیشی تھی کیونکہ پچھلی دفعہ جو پیشی ہوئی تھی اس پہ آبجیکشنز تھے. ان آبجیکشنز کو ریموو کرنے کا حکم ہوا تھا کہ وہ کاپی لگائیں. جو ججمنٹ ہے ہی نہیں فیلڈ میں، ہم اس کو سسپینڈ کس چیز کو کریں؟ تو آج لیکن ایک ریلیف ان کو یہ ملا. وہ ریلیف ہونا نہ ہونا کے برابر ہے کہ جو نیا نوٹیفیکیشن کیا تھا یا ہونے والا تھا کہ نیا الیکشن کرایا جائے گا، اسی ججمنٹ کے اندر لکھا ہوا ہے ود ان 60 days میاں والی کے اس حلقے میں اس کو سسپینڈ کر دیا کورٹ نے اور کہا کہ اس الیکشن کے پروسیجر یا جو شیڈول ہے وہ نہیں ہوگا. یعنی میننگ دیئر بائی کہ جو نیا الیکشن ہونا تھا میاں والی میں وہ رک گیا، لیکن اصل بات ہے کہ وہ ججمنٹ سسپینڈ نہیں ہوئی. اگر وہ سسپینڈ نہ بھی ہو ایون دین جو وہ الیکشن رکا ہے پریکٹیکلی تو امیڈیٹ ایشو تو وہ والا تھا نا کہ جس کے اوپر آپ کہہ سکتے ہو کہ وہ الیکشن رک گیا. باقی تو ظاہر ہے پروسیجرل چیزیں ہیں، وہ میرٹ پہ کیس سنا جائے گا اور آرگومنٹس ہوں گے
اور چونکہ اس کے اندر بھی بات تو پھر بڑے کئی کوشچنز آف لا انوالو ہیں جس کو بہرحال کورٹ نے سیٹسفیکشن کے بعد سننے کے بعد الیکشن کمیشن کو سننے کے بعد پھر اس کو فائنلائز کرنا ہے اور اس کو ڈیسائیڈ کرنا ہے. جی یہ ٹھیک ہے. آپ میرے ساتھ رہیے گا. سلمان صاحب سر میں آپ کی طرف آنا چاہوں گا. یہ فرمائیے گا کہ ایک طرف تو ظاہر ہے عمران خان صاحب کی لیگل بیٹلز ہیں جو جاری ہیں, مختلف کیسز ہیں جس میں ان کو سامنا ہے. دہشت گردی کا بھی آپ جانتے ہیں کیس تھا, اس کا بھی انہوں نے سامنا کیا, پھر وہ نل اینڈ وائڈ ہو گیا. اور دوسری طرف جو ہے وہ دیر از اے پولیٹیکل ارینا جس کے اندر وہ اس وقت موجود ہیں. اب ہم اسٹیٹسٹکس دیکھتے ہیں ان ٹرمز آف ووٹ, تو ہمیں نظر آتا ہے کہ ہی از گیٹنگ اے لاٹ آف ووٹس, جس کا بھی تھوڑے دیر پہلے آپ ذکر بھی کر رہے تھے. ایک چیز جس کے حوالے سے حکومت بار بار اس عنصر کو ہائی لائٹ کر رہی ہے کہ عمران خان صاحب کے اندر جو ہے مطلب جس ایگریسو موڈ کے اندر وہ چلے جاتے ہیں اور وہ اپنے خطبات کرتے ہیں اور اداروں سے لے کے اور سیاستدانوں سے لے کے اور پارٹیوں سے لے کے جس پچ اور پیس پہ وہ جا رہے ہیں, وہ کوئی گراؤنڈ نہیں چھوڑے کہ کسی کے ساتھ بیٹھا جائے اور بیٹھ کے مسئلے کو حل کیا جائے. کیوں؟ کیونکہ جو ان کی ڈیمانڈ ہے اس ڈیمانڈ نے بیٹھ کے بات چیت سے ہی حل ہونا ہے. سو اف یو آر ناٹ لیونگ اینی گراؤنڈ فار دیٹ اینڈ یو آر گیٹنگ دا اسٹیٹسٹکس, دین یو آر ناٹ لیونگ اینی روم ٹو سٹ اینڈ ٹاک. کیا کہیں گے؟ جی مرتضیٰ, آپ نے نا جو 3.5 سال پرائم منسٹر عمران خان کے تھے اس میں صرف میں فیکٹس آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں. اکنامک سروے نے بتایا مارچ 2022 میں کہ خان صاحب کی گورنمنٹ جو تھی وہ 6% گروتھ, اکنامک گروتھ پہ جاری تھی. خان صاحب نے خود اور شوکت ترین صاحب کو جو فائنانس منسٹر تھے ان کو بھیجا اور سمجھانے کی کوشش کی کہ اگر یہ سازش ہے میری گورنمنٹ گرانے کی تو یہ سنبھالا نہیں جائے گا, جن لوگوں کو بھی آپ لانا چاہ رہے ہیں وہ سنبھال نہیں سکیں گے تو اس کو نہ ہونے دیں. اچھا, اب وہ دیکھیں کہ 9 اپریل کے بعد اور اب پاکستان کی معیشت جو ہے وہ دلدل کے اندر چلی گئی ہے, 0.85% ہے. آپ ڈیفالٹ میں جا رہے ہیں. یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ جو انٹرنیشنل میڈیا ہے وہ کہہ رہی ہے, انڈیکیٹرز ہیں بالکل کہ آپ ڈیفالٹ میں جا رہے ہیں, آپ سنبھال نہیں سکتے. پھر آپ یہ دیکھیں مرتضیٰ کہ ان کو 6 مہینے پہلے پتہ نہیں کیا ان کو سمجھ کے لائے گئے تھے کہ یہ پتہ نہیں کوئی جادو کریں گے اور پاکستان ایک سنگاپور بن جائے گا. پچھلے 6 مہینے میں آپ یہ دیکھیں کہ انہوں نے ہر الیکشن کو ہارا اور فری اینڈ فیئر نہیں تھے یہ الیکشن. جو ان کا الیکشن کمشنر ہے ان کا اپنا ذاتی ملازم ہے یہ راجہ سکندر سلطان, اس کے باوجود لوگوں نے نکل کے خان صاحب کو جتایا. تو پنجاب آ گیا خان صاحب کے بعد. پھر یہ جو ابھی ریفرینڈم ہوا ہے پچھلے اتوار کو, جس میں خان صاحب نے پھر دکھایا کہ لوگ جو ہیں وہ ان کے ساتھ کھڑے ہیں, ان کے بیانیے کے ساتھ کھڑے ہیں. اور اب یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ یہ جو مارچ ہے, میں پوچھتا ہوں نواز شریف صاحب سے کہ آپ تو لندن بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کس طرح کے بزدل بھگوڑے ہیں کہ لندن بیٹھ کے آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ نہیں ہے. یہاں کیا ہے میں بتاؤں میں آپ کو کہ ابھی شعیب شاہین صاحب نے بڑی زبردست بات کی ارشد شریف شہید کی. انہوں نے کہا کہ وہ نڈر, بے باک اور فیئر اور ان پریجوڈس تھے. تو اگر آپ ارشد شریف کی زبانی سن لیں, خان صاحب کی زبانی نہ سنیں, ان کی زبانی سن لیں. انہوں نے جو رجیم چینج پہ اسپیچ دی ہے یوٹیوب کے اوپر ہے, اس میں سارا جو دار و مدار ہے جو خان صاحب کہہ رہے ہیں اس کو انہوں نے بیک کیا. اور انہوں نے یہ بھی کہا, یہ جو توشہ خانہ کی بات کر رہے ہیں مرتضیٰ, انہوں نے کہا کہ خان صاحب کا, میں تو انویسٹیگیٹو جرنلسٹ ہوں, میں نے پتا کیا کہ جو بوتلیں منرل کی بوتلیں آتی ہیں پرائم منسٹر ہاؤس میں, اس پہ بھی کڑی نظر رکھتے ہیں کہ کون کس کو کانٹریکٹ جا رہا ہے. تو یہ کس کو سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ڈر گئے, ہم بزدل ہیں, ہم ڈیموکریٹس نہیں ہیں. سر دیکھیں یہ جو ہوا سلمان صاحب میری سنیں, یہ جو ہوا وہ بھی ریسنٹ پاس میں ہوا, لیکن اس وقت جو موجودہ صورتحال ہے نا, جو سڑک پہ اس وقت جاری ہے میچ, جو جی ٹی روڈ پہ ہے, لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی سپیس چھوڑنا چاہیے, حکومت کے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی سپیس چھوڑنا چاہیے ان کو بیٹھ کے بات کرنے کا. وہ ہر ایک کو آڑے ہاتھوں لے رہے ہیں اور جس ایگریسو موڈ کے اندر وہ جا رہے ہیں ان کو نہیں جانا چاہیے. دیر شوڈ بی اے روم ویئر پارٹیز کین سٹ اینڈ ٹاک, اتنے تو رہنا چاہیے معاملہ. اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ جی مرتضیٰ دیکھیں, آپ آبجیکٹو, مجھے یقین ہے کہ آپ ایک آبجیکٹو اینکر ہیں اور شعیب شاہین صاحب ایک آبجیکٹو لیگل ایکسپرٹ ہیں. میں آپ کو صرف یہ چیزیں بتاتا ہوں کہ پچھلے 6 مہینے میں ہوا کیا ہے, جو آپ سوچیں کہ خان صاحب کا رد عمل کیا آیا اس میں. سب سے پہلے کیا ہوا, 25 مئی کو فیشسٹ اٹیک ہوا, ٹیرر, اپنا یہ جو رانا ثناء اللہ نے یہ ربر بلیٹس
ٹیئر گیس. میں 15 گھنٹے سڑک پہ تھا اور میں نے دیکھا کہ خواتین پہ اٹیک, نوجوانوں پہ اٹیک, بوڑھوں پہ اٹیک. یہ کب ہوا پاکستان میں؟ ان کو ابھی وہ قاہرہ صاحب چلے گئے, میں پوچھ رہا تھا کہ جب انہوں نے لانگ مارچ کی تھی, خان صاحب نے کیا ان پہ راکٹ لانچرز چلا دیے تھے؟ ان کو پورا موقع دیا تھا کہ آ کے آپ احتجاج کریں. یہ جمہوری عمل ہے. تو اب جو ہے ان کے دوران 6 مہینے کے اندر آپ دیکھیں کہ لوگوں کی کتنی ڈیتھس ہوئی ہیں. میں آپ کو سنا دیتا ہوں. ارشد شریف شہید, گلزار احمد witness of رمضان شوگر کیس, مزمل راجہ witness responsible to draw money from fake accounts of رمضان شوگر, غلام شبیر, مقصود چپڑاسی, ڈاکٹر رضوان جو مین انویسٹیگیٹر تھے منی لانڈرنگ کیس کے, شریف مافیا کے, ان کو بھی ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے. عمران رضا انویسٹیگیٹر اگینسٹ رانا ثناء اللہ. اور میں آپ کو اپنا تو بتا چکا ہوں, میں اتنا بڑھا چڑھا کے نہیں, لیکن ایاز امیر صاحب, عمران ریاض خان, جمیل فاروقی, میں کتنے لوگوں کو آپ کو بتاؤں گا جن کو یہ دھمکیاں اور میں سر انتہائی معذرت چاہوں گا, میرے پاس وقت کی کمی کا سامنا ہے. ہمارے ساتھ موجود تھے احمد صاحب, فوکل پرسن عمران خان صاحب کی, اور ہمارے ساتھ موجود ہیں شعیب شاہین صاحب. آپ دونوں مہمانوں کا بہت شکریہ. پروگرام میں وقت کی کمی ہے, انشاءاللہ اس ڈیبیٹ کو جو ہے وہ کل کوشش کریں گے یوں ہی جاری رکھیں. اب تک کے لیے اتنا ہی, اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.